अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आज के अखबार के साथ मैं राना आदिल। इसी दुआ से प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आज के रोज़ हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे, आमीन। बढ़ते हैं प्रोग्राम की जानिब। बकौल शायर, इस शहर में कितने चेहरे थे, कुछ याद नहीं, सब भूल गए। कोरोना मोहलिक है, यानी जानलेवा, हलाक कर देने वाला, कातिल भी, अमवात का सबब और दहशतगर्द भी। मोहलिक, कातिल और दहशतगर्द मूजी वायरस जिंदा लोगों के लिए परेशानी, डिप्रेशन, गुर्बत, खौफ और मौत का सबब बन रहा है। मरना तो जैसे खेल बन गया है। गुर्बतों का खात्मा और दूरियां ज़रूरी हैं। अहमद फराज ने कहा था कि गुर्बतें लाख खूबसूरत हों, दूरियों में भी दिलकशी है अभी। कौन कब मर जाए कोई नहीं जानता, लेकिन आपकी वजह से कोई मर जाए तो क्या होगा, कभी सोचा है? हिस्सें जवाब दे जाएंगी। आपने किसी का ख्याल न किया तो ख़ुद को भी संभाल नहीं पाएंगे। खुदारा अपने अहले खाना, अहले मोहल्ला और अहले वतन का सोचें, वरना एक दूसरे को ज़िंदा रहने की हसरत में मुब्तला मरता देखेंगे हम सब। ज़िंदा रहने वालों की तरह ज़िंदा रहने के लिए एक मिसाल बने। कहीं ऐसा ना हो कि आप कोरोना से मरने वालों जैसी मिसाल बन जाएं। बकौल शायर, लाख होंठों पर तबस्सुम की किरण रक्सां हो, दर्द फिर दर्द है, चेहरे से आया होता है। हाज़िर होते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, खबरों और तरजीहों का सिलसिला शुरू करने से पहले मेहमान शख्सियात का तारुफ आपके सामने रख दूं। दो शख्सियात मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं और बड़ी हमअज़ज शख्सियात हैं। पहली शख्सियत बिजनेसमैन है, स्पोर्ट्समैन है, बहुत सारे टाइटल इनकी ज़ात के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन बड़ा इख्तिसार के साथ फिर भी जामे तारुफ मोटिवेशनल स्पीकर और तजियाकार सैयद तसद्दुक़ गैलानी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम गैलानी। वालेकुम अस्सलाम। नाज़रीन, दूसरी शख्सियत जो मेरे साथ वाशिंगटन से ऑनलाइन है और उनका ताल्लुक शोबा सहाफ़त से है, हालात हाज़िरा पे बड़ी गहरी नज़र है और ये यानी तजर्बे की तवालत भी अच्छी खासी है। बल्कि मैं ये कहूँगा कि बैनुल अक़वामी नशरियाती इदारे के शोबा उर्दू के साबिक़ हेड और पाकिस्तानी निजी न्यूज़ चैनल के साबिक़ एक्जेक्टिव डायरेक्टर न्यूज़ भी हैं। मेरे साथ मौजूद हैं सहाफ़ी और तजियाकार फैज़ रहमान साहब। अस्सलाम वालेकुम फैज़ साहब। वालेकुम अस्सलाम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। मोस्ट वेलकम सर। आपकी शिरकत, वक्त और तजिए का शुक्रिया। गैलानी साहब आपकी आमद का शुक्रिया। चलते हैं अखबारात की जानिब। सबसे पहली खबर जो लीडिंग स्टोरी बनी अखबारात की ज़ीनत, वो है वज़ीर आज़म इमरान खान का ख़िताब और उनमें बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे पहलू हैं, लेकिन पहले सबसे उनका एक एतराफ़ आपके सामने रख दूँ। कहते हैं पार्टी टिकट्स की तकसीम में गलतियाँ हुई। मज़ीद उन्होंने कहा सिर्फ हमारी हुकूमत में नैब ने बड़े बड़े लोगों पर हाथ डाला, मुल्क का पैसा भेजने वाले गद्दार हैं। गैलानी साहब कैसे देख रहे हैं वज़ीर आज़म, वो कड़ा एहतसाब का सिलसिला भी उनका चल रहा है, लेकिन वो जो बड़े बड़े दावे थे और हुकूमत तब्दीली सरकार तब्दीली के जितने भी मानी और माखज़ थे, वो सारे के सारे अब कहीं ना छुपते हुए नज़र आ रहे हैं। कहते हैं कि तकसीम में गलतियाँ हुई। जी हाँ, वज़ीर आज़म साहब की अच्छी बात तो ये है कि वो मान लेते हैं कि गलतियाँ हुई हैं, लेकिन जिस फ्रीक्वेंसी से वो गलतियाँ करते और गलतियाँ मानते हैं, वो थोड़ा सा एक हमारे लिए पॉइंट ऑफ कंसर्न है, क्योंकि जिस सीट पे वो बैठे हैं वहाँ गलती की गुंजाइश थोड़ी कम होती है। अब एग्जीक्यूटिव की सीट पे हैं और वहाँ पे एक छोटा सा गलत फ़ैसला उसका खुमियाजा पूरी कौम को भुगतना पड़ता है, तो विच इज़ अ बिट अनफॉर्चुनेट। अभी भी आप देखें, अभी तो टिकटों की बात कर रहे हैं, टिकट्स इससे पहले भी पिछले इलेक्शन, उससे पिछले ज़िमनी इलेक्शन में भी उन्होंने यही बातें की थी कि टिकटों की तकसीम हमारी जो है ना वो गलत हो गई। आज फिर इस शिकस्त के बाद कह रहे हैं, तो इसका मतलब उस गलती से कुछ हम सीख नहीं रहे आगे नहीं। बल्कि गैलानी साहब आपका तो माशाल्लाह बड़ा यानी नॉलेज है इस हवाले से। बहुत सारे मैंने मोटिवेशनल स्पीकर आपके तारुफ में वाज़ेह तौर पर कहा और आप हैं और आपका शख्सियत भी ऐसी है। मुझे एक और ज़िम्मन सवाल याद आ गया कि क्या गलती का बार बार लफ्ज़, जिस तरह आपने बोला कि इतनी हो चुकी हैं, बार बार क्या गलती का मान लेना ही बेहतर है, या कोई इस पे हमें वो ये भी सोचना होगा कि यार कोई फ़ैसले मुस्तकिल तो हों जी, बजाय इसके कि आप बार बार गलती ही मान लें? नहीं, बिल्कुल गलती माननी ज़रूर चाहिए, लेकिन मसला ये ना कि राना साहब, आप विज़डम सीखते हैं जब आप गलतियाँ करते हैं और गलतियों से सीखते हैं। यानी सियाने कहते हैं कि आप एक गलती करें और उस गलती को दोहराएं नहीं।
تو ابھی میں نے جیسے مثال دی کہ 3-4 غلطیاں تو ہم نے صرف ٹکٹوں کے معاملے پہ پچھلے دنوں میں سن لی. تو اگر ہم نے اس ملک کو چلانا ہے اور وزیر اعظم صاحب نے آگے جو مزید 2 سال رہ گئے یا 2.25 سال رہ گئے اس میں انہوں نے کچھ ری گین کرنا ہے اپنے جو ان کا ایجنڈا تھا اس حوالے سے امپلیمنٹیشن اچھی کرنی ہے, کچھ جو غلطیاں ہوئیں ماضی میں ان کو ٹھیک کرنا ہے. تو میرا خیال ہے پچھلی غلطیوں سے کچھ سیکھنا پڑے گا. تو اگر سیکھنے کی بات کروں تو مجھے سمجھ نہیں آتا, کیونکہ ابھی پھر ہم نے دیکھا کہ وزیر خزانہ پہلے ایک صاحب تھے وہ گئے اور اب شوکت ترین صاحب آ گئے. میں ایک بات بڑی واضح طور پہ رانا صاحب کہہ دوں, اب اللہ جانے ہم یہ فیصلے کرنے والے ان کے کرائیٹیریاز کیا ہوتے ہیں, لیکن میرا یہ خیال ہے کہ 40 to 60 کے بیچ میں کوئی شخص ہے نا, اس کے اندر وزڈم بھی آ جاتا ہے ایکسپیرینس کے ساتھ, اس کے اندر انرجی بھی ہوتی ہے کہ وہ ڈیلیور کرے. مجھے آپ کا یعنی وقت میرے پاس محدود ہے, مجھے فیض صاحب کی جانب پہ جانا ہے, لیکن مجھے اس جملے پہ بڑی حیرت ہے کہ آپ نے جملہ ایسے ہی فلو میں بول دیا کہ ایک صاحب سے دوسرے صاحب آگے صاحبان تو آئیں گے. آپ کو کیا لگتا ہے کنسسٹنسی چاہیے تھی یا وہ صاحبان پہ کوئی قدغن ہے؟ نہیں, کنسسٹنسی تو دیکھیں نا, وہ تو ایک پالیسی ہو, اس پہ کنسسٹنسی ہو. ابھی تو پالیسی ہی نہیں ہے, ابھی تو آپ ایک غلطی کرتے ہیں اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ایک اور غلطی کرتے ہیں. تو یہی سلسلہ انفارچونیٹلی ابھی تک دیکھ رہا ہے. اچھا, بلکہ میں پھر ضمن سوال کہ یہ کابینہ یعنی جو ٹکٹیں تقسیم ہوئی وہ تو اپنی جگہ پہ, کابینہ کی جو تقسیم ہوتی ہے وہاں سے اٹھا کے دوسرے عہدے پہ, دوسرے عہدے سے ادھر والا ادھر, وہ بھی کیا غلطی ہے یا وہ کوئی بہتری کی جانب؟ جی, وہ کبھی آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ لوگوں نے آگے گلاس رکھے ہوتے ہیں, ان کو اٹھا کے اس طرح چینج کرتے رہتے ہیں. تو وزیر اعظم صاحب ایک شخص نیا لے کے آتے ہیں اور باقیوں کو ادھر ادھر کر دیتے ہیں. اب وہ پتہ نہیں جو 5-6 مہینے سال لگا کے انہوں نے ایک منسٹری کے بارے میں شاید کچھ سیکھا ہو, جب ان کو ڈیلیور کرنے کی تھوڑی بہت باری آتی ہوگی اس کو بدل دیتے ہیں. تو وہاں پہ صاحبان نہیں بدلتے, صرف قلمدان بدلتے. جی, قلمدان بدلتے ہیں, مطلب وہی ادھر سے اٹھا کے ادھر سے اٹھا. چلے میں گیلانی صاحب آپ کی طرف آؤں گا. میں ذرا فیض صاحب سے پوچھ لوں. فیض صاحب, وزیر اعظم عمران خان نے اعتراف کیا ہے, کہتے ہیں پارٹی ٹکٹس کی تقسیم میں غلطیاں ہوئیں, اور مزید ان کا یہ کہنا ہے صرف ہماری حکومت میں نیب نے بڑے بڑے لوگوں پر ہاتھ ڈالا اور وہ کیونکہ کڑے احتساب کی بات کرتے تھے. اب مجھے نہیں پتا کہ وہ احتساب کتنا کارآمد رہا. آپ سے میں جاننا چاہوں گا, احتساب تو وہ مان رہے ہیں کہ شاید ان کی نظر میں بہت اچھا ہو رہا ہے, لیکن پارٹی تقسیم کی غلطیاں جو ہیں انہیں کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے رانا صاحب, سب سے پہلی بات تو یہ کہ چلیے ایک عام انسانی رویے کو اگر دیکھا جائے تو اس کے لحاظ سے ایک قابل تحسین کام ہے کہ اپنی غلطی کو تسلیم کر لینا. اور ہمارے پاس ایک بڑا محاورہ بولا جاتا ہے کہ اگر صبح کا بھولا شام کو گھر آ جائے تو ہم سمجھتے ہیں ٹھیک ہے اسے آپ بھولا مت کہیے, لیکن اس صبح اور شام کے فرق میں جو قوم کا جو بیڑا غرق ہو جاتا ہے تو اس کا ذکر اس محاورے میں نہیں آتا. یہ قوموں کا معاملہ ہے, جیسے ہمارے دوست تصدق صاحب نے فرمایا کہ یہ ایک معمولی سی غلطی آپ کو لے بیٹھتی ہے, قوموں کو لے بیٹھتی ہے. اور ایسے واقعات ہماری تاریخ میں, ہماری اسلامی تاریخ میں بھی اور دنیا کی تاریخ میں موجود ہیں کہ معمولی حکمرانوں کی معمولی غلطیوں نے قوموں کو تباہ برباد کیا. اچھا, دوسری بات یہ ایک اہم بات جو ہے, دیکھیے ہر چیز کا ایک پروسیس ہوتا ہے. جیسے اس سے پہلے بھی میں نے آپ کے کسی پروگرام میں عرض کیا تھا, جو مینجمنٹ کی جو بات ہوتی ہے, چونکہ میرا تعلق مینجمنٹ سے بھی ہے, وہ بھی میری فیلڈ ہے, بلکہ زیادہ بڑی فیلڈ ہے. تو وہ اس میں ایک ہر چیز کے لیے ایک پروسیس ہوتا ہے. اگر آپ ایک فیصلہ سازی بھی ایسا نہیں ہے کہ وہ بیٹھ کے, جیسے انہوں نے فرمایا ابھی منسٹر نے یہ کہا کہ میں بیٹھ کے سوچتا ہوں کہ میں نے اس کو کیوں وزیر لگا دیا. انہوں نے صرف ٹکٹوں کی بات نہیں کی, وزیروں کی بات بھی کی. تو وہ بیٹھ کے صرف سوچتے ہیں, لیکن ہمیں انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ وزیروں کو لگانے کا اور ٹکٹوں کی تقسیم کا کہ ان کے پاس کیا پروسیس ہے. نمبر 1, کیا اس میں ٹرانسپیرنسی کتنی ہے. نمبر 2, نمبر 3, جو اور بہت بڑی جو ہمارے ایک اور بہت بڑی غلطی جو انہوں نے کی, اور بددیانتی جس کو میں کہوں گا, تھوڑا سا اسٹرانگ ورڈ ہے, لیکن یہ ہے کہ آپ نے یہ تو کہہ دیا کہ میں نے غلطی کی ٹکٹوں میں. ہمیں ذرا ان کے نام بھی بتائیے کہ وہ کون سے لوگ ہیں جن کو آپ نے غلط ٹکٹ دیا. کون سے آپ ریاست مدینہ کی آپ بات کرتے ہیں, بی ٹرانسپیرنٹ, شفاف ہو. آپ نے ببانگ دہل یہ اعلان کیا کہ آپ نے وزیر غلط لگائے ہیں, اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ میں نے اس کو وزیر کیوں لگا دیا یا اس کو کیوں نہیں لگایا, اس شخص کو کیوں لگایا. تو آپ ان وزیروں کے نام ہم سے شیئر کریں. آپ ٹھیک ہے حفیظ شیخ کو نکال دیا, اس کو نکال دیا, اس کو نکال دیا, معلوم ہو گیا کہ وہ غلط فیصلے تھے, لیکن آج بھی اس وقت کیبنٹ میں ایسے لوگ بیٹھے ہیں جو غلط فیصلے تھے. آپ نام لیں, نام لے کے ہم کو بتائیں. اور پھر دوسری بات اور اہم بات یہ ہے کہ ان غلطیوں کی کریکشن کے لیے ہمارے پاس
قوم سے شیئر کریں کہ ہاں مجھ سے یہ غلطی ہوئی اور اس غلطی کے مداوع کے لیے, اس غلطی کو دور کرنے کے لیے اور آئندہ یہ غلطی نہ دہرائی جائے, میں نے یہ پروسیس امپلیمنٹ کیا ہے. اس کے بعد ہی آپ, میں کم از کم ایک چیف ایگزیکٹو سے, چاہے وہ ایک چھوٹی کمپنی کا. یہیں پہ مجھے ایک سوال پوچھنا ہے. جس طرح آپ نے جملہ استعمال کیا کہ اگر وہ غلطیوں کا ازالہ کرنا ہے تو کم از کم لوگوں کا آپ نشاندہی کر دیں اور اس کے بعد اسی کریکشن کے بارے میں بتا دیں. میرا سوال یہیں سے شروع ہوتا ہے کہ اگر جتنا بھی دورانیہ حالیہ حکومت کا رہ گیا ہے, وہ جتنا بھی ہے, اگر وہ اسی طرح پورا ہو جاتا ہے تو کیا ہم سمجھیں کہ غلط لوگوں کے ساتھ ہی حکومت ساری کی ساری چلائے گی؟ یعنی وہ ذرا یہ میرے اور آپ نے سمجھنے کی بات نہیں ہے. آپ نے یعنی آدھی سے زیادہ حکومت آپ کی دورانیہ گزر گیا اور آپ نے اب تسلیم کیا یہ غلطیاں ہوئی ہیں, اور پھر 1-2 سال بعد پھر آپ کر دیں گے بیان معاف کیجیے گا یہ مجھ سے پھر 2-4 بڑی غلطیاں ہو گئی تھیں, تو آپ تو نکل جائیں گے اس طرح سے. لیکن ابھی تک تو چلو 2-2.5 سال, لیکن ہم کو دیکھیے, میں یہ چاہتا ہوں, رانا صاحب معافی چاہتا ہوں, مجھے اس تھاٹ کو کمپلیٹ کرنے دیجیے. میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم سب مل کے یہ ڈیمانڈ کریں, میڈیا کے لوگ, دوسرے سیاستدان, خود ان کے اپنی پارٹی کے جو ایلڈرز ہیں, جو سینئرز ہیں, وہ یہ کہیں کہ آپ اپنی غلطیوں کے ازالے کے لیے آپ ایک پروسیس کو امپلیمنٹ کریں اور وہ قوم سے شیئر کریں اور ٹرانسپیرنسی لے کے آئیں اور ان غلطیوں کی نشاندہی کریں اور یہ بتائیں کہ وہ غلطیاں کیوں کر سکتے. دیکھیے یہ سب ایک سائنس, بیسیکلی مینجمنٹ از اے سائنس. آپ اپنی اس سائنس کو استعمال کرتے ہوئے نہ صرف یہ کہ ان غلطیوں سے بچ سکتے ہیں, بلکہ آئندہ آپ فیصلے بہت اچھے کر سکتے ہیں, اور جس کا فائدہ قوم کو تو پہنچے گا, آپ کی ذات کو اور آپ کی پارٹی کو بہت زیادہ پہنچے گا. تو یہ آپ کے لیے بہت زیادہ امپیریٹو ہے کہ آپ اس پروسیس کو امپلیمنٹ کریں اور قوم کے ساتھ شیئر کریں کہ آپ نے غلطیاں کی, کیوں کی, لیٹس سی کہ وہ کریں, ضرور کریں. جی میں ذرا آگے بڑھتا ہوں. فیض صاحب آپ کی جانب آتا ہوں. گیلانی صاحب, وزیر اعظم کی زیر صدر سی پیک پیش رفت جائزہ اجلاس, وزیر خارجہ, آرمی چیف, چیئرمین سی پیک اتھارٹی سمیت اعلیٰ حکام کی شرکت. وزیر اعظم کا منصوبوں کی رفتار پر اظہار اطمینان ہے, اقتصادی راہداری کی ہر صورت تکمیل کا عزم ہے. کیسے دیکھ رہے ہیں؟ لیکن حالانکہ اچھا خاصا دورانیہ حالیہ حکومت کا بھی گزر چکا اور کہیں نہ کہیں سست روی ہی نظر آتی ہے, لیکن وہ پھر بھی مطمئن ہے وزیر اعظم. آپ کو کیا لگتا ہے؟ جی, سی پیک کے معاملے میں جو اگر انڈیپینڈنٹلی دیکھا جائے تو سستی تو آئی ہے کسی حد تک, لیکن خوش آئند بات یہ ہے کہ وہ منصوبہ ایٹ لیسٹ چل رہا ہے اور کسی نہ کسی سست روی سے صحیح اپنے مقام کی طرف جا رہا ہے. کیونکہ سی پیک جیسے منصوبے یہ گیم چینجرز ہیں آپ کے لیے بھی, اس خطے کے لیے بھی, اور اس میں امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ اپنا حصہ کس طرح وصول کرتے ہیں, کس طرح آپ کی جو کنٹریبیوشن ہے وہ پے بیک کرتی ہے آپ کو, آپ کی قوم کو. ہوپ فلی یہ ساری چیزیں دیکھی جاتی ہوں گی اس میں, لیکن سی پیک کا مکمل ہونا بڑا ضروری ہے. اس سے دیکھیں, میں چند دن پہلے اگین سفر کر رہا تھا موٹر ویز. گیلانی صاحب گفتگو یہیں سے جاری کریں گے اور میں یہ گفتگو یہیں سے جوڑنا چاہوں گا, لیکن یہاں پہ مختصر سا وقفہ لینا ہوگا. ناظرین لیتے ہیں ایک شارٹ بریک, ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. خبروں اور تجزیوں کا سلسلہ جاری ہے اور وہ وہیں سے بلکہ شروع کریں گے جہاں سے یہ ٹوٹا تھا. گیلانی صاحب, سی پیک کے حوالے سے پیش رفت جائزہ اجلاس ہوا ہے, وزیر اعظم مطمئن ہیں, اور بلکہ میں یہاں پہ ایک سوال اور ضمن آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. آپ کو کیا لگتا ہے واقعی یہ جو سست روی ہے؟ تو پچھلے دنوں ایک شخصیت میرے پاس آئی تھی, وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں چاہیے یہ کہ ہم اس کو بڑھائیں نہ, اس کی تشہیر نہ کریں. تو کہیں ایسا ہی ہے کہ واقعی وہ اطمینان بخش ضرور ہے اور تشہیر نہیں کی جا رہی کہ ویسے ہی سست ہے؟ دیکھیں, تشہیر نہ کرنا, لو پروفائل پہ رکھنا ایسے بڑے پروجیکٹس کو, یہ تو فنڈامنٹل چیز ہے کہ آپ, جیسے ابھی فیض بھائی نے ایک بڑی خوبصورت بات کی کہ آپ کا جو سائز ہے نا, جو آپ کی اپنی اسٹرینگتھ ہے, اس سے زیادہ بڑی اڑان ہمیں نہیں بھرنی چاہیے, بہت زیادہ بولنا نہیں چاہیے, اور اسی نے ہمیں بڑا نقصان دیا ہے اس ٹیم میں. ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ بہت بڑے بولے بنے, بڑے بڑے پنگوں میں الجھے اور معاملات خراب ہوئے. تو سی پیک کے حوالے سے لو پروفائل پہ رہنا اٹ میک سینس, لیکن اس کی سپیڈ کو کم کرنا یہ مناسب نہیں ہے. لیکن لو پروفائل پہ نہیں رہا نا, پھر آپ نے دوبارہ سے ایک جائزہ اجلاس لیا اور اس میں اطمینان کا اظہار کیا, تو ایک خبر کی زینت بنی. میرا خیال لو پروفائل پہ رکھنا ضروری ہے جب تک یہ کمپلیٹ نہ ہو جائے, کیونکہ ہمارے بہت سارے پروجیکٹ
ایکویڈک سے لے کے بڑے بڑے پروجیکٹس وہ کہیں نہ کہیں بجائے فائدہ دینے کے نقصان کی طرف گئے, کیونکہ ہم نے ان کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کر دیا, اور اس کے بعد غلط ڈیسیجن, وہی جو ہم کہہ رہے تھے خان صاحب کہتے ہیں غلط ڈیسیجن, وہ غلط ڈیسیجنس ہمیں لے کے بجائے اس کے کہ ہم وہ پیسہ ہماری قوم پہ لگتا, ہم نے قوم کی جیب سے نکال کے اس کے جرمانے بھرنے شروع کر دیے. تو دیٹ از ویری انفارچونیٹ. لیکن انفراسٹرکچر رانا صاحب کسی قوم کی ترقی کے لیے بڑا ضروری ہے. اگر آپ پرانے دور کی بھی بات کریں, شیر شاہ سوری کے دور سے لے لیں, تو سب سے بڑا جو ابھی بھی آپ دیکھیں تو ابھی تک ہم کہتے ہیں نہیں یہاں پہ جی ٹی روڈ ہے وہ شیر شاہ سوری صاحب کے نام سے. تو یہ بہت بڑے بہت ویژنری لوگ یہ ڈیسیجن لیتے ہیں. تو سی پیک کو میں خود بھی سفر پچھلے دنوں کر رہا تھا, تو مجھے بڑی خوشی ہو رہی تھی کہ جتنی اس ملک کے حالات ہم جس کا روتے ہیں, مسائل کا شکار ہیں, اللہ کا شکر ہے کسی نہ کسی طریقے سے بلیسنگ اینڈ ڈسگائز ہمیں انفراسٹرکچر اچھا ملتا جا رہا ہے. تو اچھی روڈز بن رہی ہیں, اچھے کوالٹی کے روڈز ہیں, جس سے نقل و حمل, سامان کی نقل و حمل, لوگوں کا آنا جانا آسان ہوگا. اس سے پھر روزگار کے ذرائع بنتے ہیں. آپ نے کہیں نہ کہیں ایکسپیرینس کیا ہے کہ کامیابی نظر آ رہی ہے, کام ہو رہا ہے الحمدللہ. صحیح. چلے میں ذرا فیض صاحب کی جانب رخ کرتا ہوں. فیض صاحب, امن معاہدے کے ثمرات, افغانستان سے نیٹو افواج کا انخلاء شروع, دوحہ امریکہ, روس, چین, پاکستان کے سفراء کی طالبان نمائندوں سے اہم بیٹھک, اور قیدیوں کی رہائی سمیت طالبان قیادت کے نام بلیک لسٹ سے نکالنے پر گفتگو ہوئی. کیسے دیکھ رہے ہیں جی یہ افغانستان سے نیٹو افواج کا جو انخلاء ہوا ہے شروع؟ جی دیکھیے, بہت اہم اجلاس ہوا تھا جو کل باقاعدہ اس کا ایک اسٹیٹمنٹ جاری ہوا, جو کہا اس کو جاتا ہے ٹرائیکا پلس, یعنی 3 ممالک اور اس میں ایک اور بھی ایڈ کر کے 4 ممالک کا. اس میں ہمارے لیے ایک اچھی بات یہ تھی کہ پاکستان کا بہت ہی کلیدی کردار, پاکستان, چائنا, رشیا اور یونائٹڈ اسٹیٹس, یعنی 4 ممالک نے مل کے وہاں باقاعدہ یہ ایون اس میں افغانستان گورنمنٹ ایز اے نیگوشیٹر وازنٹ انوائٹڈ, ان کو بھی باقاعدہ اس میں وہاں پر ان کے لوگ موجود تھے ایز آبزرورز, لیکن ان کو باقاعدہ اس کا پارٹ نہیں بنایا گیا. تو یہ بہت اہم بات ہے پاکستان کے لیے اور ظاہر خطے کے لیے. اور آج سے اس کا باقاعدہ امریکہ نے اپنی افواج کا باقاعدہ انخلاء شروع کر دیا ہے, بلکہ آج سے پہلے کچھ لاسٹ ویک تو جو ڈپلومیٹک آپ کا جو اسٹاف ہے ان کی فیملیز کو وہاں سے نکال لیا گیا تھا. تو اب معاملات جا رہے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ بائیڈن صاحب بالکل 100% بلکہ 200% سیریس ہیں. بہت ان کی پر تنقید ہے, ابھی بھی بہت سی جو ملٹری ایکسپرٹس ہیں واشنگٹن میں وہ ان کے فیصلے کو اپوز کر رہے ہیں. ریپبلکنز کے جو کلیدی سینیٹرز ہیں وہ اس فیصلے کو پسند نہیں کر رہے, لیکن اس کے باوجود پریزیڈنٹ بائیڈن اب تک اس فیصلے پر قائم ہے کہ سپٹمبر 11, 2021 کو امریکہ کا ایک فوجی بھی وہاں نہیں نکل آئے گا. اچھا, اب جو اسٹیٹمنٹ جو جاری ہوا یہ بہت اہم اس لیے ہے کہ اس پہ 4 ممالک نے باقاعدہ اتفاق کیا ہے. اور اس کا جو ایک اہم پوائنٹ جو میں نے دیکھا کہ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ایز لانگ ایز کا لفظ نہیں ہے اس میں اپنے الفاظ میں استعمال کر رہا ہوں, کہ اس طالبان سے انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان کو یہ میک شیور کرنا ہے کہ وہ افغان سوائل کو, افغان سرزمین کو کسی بھی دوسرے ملک پر حملے کے لیے اجازت نہیں دیں گے, اس کو ایک اڈا نہیں بنائیں گے, نمبر 1. اور نمبر 2 یہ کہ جو ان کا انخلاء ہو رہا ہے تو اس پورے انخلاء کے دوران کوئی ڈپلومیٹک کسی مشن پر یا کسی ڈپلومیٹک اسٹاف پر یا کسی شخص پر کوئی دہشت گردانہ حملہ نہیں کیا جائے گا, کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا, کوئی وائلنس نہیں ہوگا. تو یہ جو ساری جو ایکچولی جو اس دوحہ جو کانفرنس ہوئی تھی اور جو اسٹیٹمنٹ جو سامنے آیا تو اس میں جو معلوم یہ ہو رہا ہے کہ موڈیلٹیز طے ہوئی ہیں اور اس کو باقاعدہ ایک اسٹیٹمنٹ کی شکل میں دیکھا امریکہ نے اپنی طور پر یہ. جی فیض صاحب, ایک جملہ مجھے چاہیے کہ یہ جو جتنا بھی پروسیس ہوا اچھا خاصا دورانیہ ہے, بہت سارے ادوار ہوئے, بہت سارے مذاکرات ہوئے, اور یہ اگر کامیابی کی طرف چلا گیا ہے اور جہاں تک آپ کو نظر آ رہا ہے کامیاب ہوتا ہوا, اور جو بھی آپ باتیں جو اسٹیٹمنٹ سامنے آئی ہیں, پاکستان کا کردار محدود وقت میں مجھے جملے چاہیے 1-2. دیکھیے, پاکستان کا کردار جو تھا وہ انیویٹیبل, ناگزیر تھا, یعنی اس کے بغیر یہ چیز آگے نہیں بڑھ سکتی تھی. اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان ہماری اپنی تمام تر کمزوریوں کے باوجود, جو ہمارے ڈومیسٹک مسائل ہیں, سیاسی جو عدم استحکام وغیرہ کے باوجود بھی پاکستان کی جو اس وقت انٹرنیشنل اسٹینڈنگ ہے وہ افغانستان کی وجہ سے قائم ہے, ابھی بھی ہم لوگوں کو ریلیونٹ ہے. اور آپ یہ دیکھیے کہ اس میں بہت بڑا لوزر جو ہے وہ انڈیا, بھارت رہا, اس کو انہوں نے بالکل جو ہے اس کو ریلیونٹ بنایا ہے. تو یہ لیکن اب پاکستان اس کو کیسے کیپٹلائز کرتا ہے, اگر میں سمجھتا ہوں, دیکھیے پاکستان از ان پوزیشن کہ وہ جو نوبیل پیس پرائز کو شیئر کر سکتا ہے امریکہ
اور یہ جو آپ کا جو ٹرائے کا پلس ہے اس کے ساتھ ان کو نوبیل پیس پرائز مل سکتا ہے، بشرطیکہ کہ کم سے کم اگلے 1 سال 2 سال تک افغانستان میں اور طالبان پر ان کا جو انفلوئنس ہو جائے تو اچھی بات ہے۔ میں آگے بڑھتا ہوں، گیلانی صاحب تھوڑا سا سیاست کا ٹچ بھی ضرور چاہوں گا، محدود وقت ہے۔ NA-249 کی جیت نے ثابت کر دیا عوام پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں، بلاول بھٹو کا ووٹر سے اظہار تشکر۔ اچھا، نون لیگ دھاندلی ثابت کرنے کا چیلنج دیا ہے انہوں نے، لیکن نون لیگ بضد ہے اور دھاندلی ہوئی ہے ان کے نظر میں، اور مریم کہتی ہیں کہ شیر کا شکار اناڑیوں کے بس کی بات نہیں۔ لیکن جتنے بھی پارٹیسپینٹس تھے، PTI ہے، باقی ہے، PSP ہے، سب نے اعتراض کر دیا، دھاندلی کا کہہ دیا۔ تو کیسے دیکھ رہے ہیں یہ الیکشن؟ جی رانا صاحب دیکھیں، اتنی بڑے الیکشن میں آپ کی جو مارجن ہے جیت کا وہ 683 ووٹس ہیں، بہت تھن مارجن ہے۔ اور اگر آپ غور کریں، اگر آپ نے وہ دیکھا ہوگا الیکشن کا بالکل جی، میں وہ ساری تبدیلیاں ہوتی دیکھتا رہا، تو اس میں آخر دم تک نون لیگ کسی حد تک ایج پہ تھی، وہ آخر میں جا کے تھوڑا بہت فرق پڑا۔ تو اس وجہ سے عباسی صاحب نے ایک میڈیا ٹاک بھی کی جس میں واضح انہوں نے بولا کہ گنتی تو 2 گھنٹے پہ ہو جانی چاہیے، جی ہاں، اتنا دیر کیوں لگتی؟ جی ہاں، اور اس میں انہوں نے یہ بھی اعتراض کیا کہ پریزائڈنگ آفیسرز کے سائن نہیں تھے، پولنگ ایجنٹس کے سائن نہیں تھے کچھ جگہوں پہ، تو ایک مشکوک سا انہوں نے اظہار کیا ہے کہ یہ شک و شبہات کا اظہار کیا انہوں نے۔ اور اس کے علاوہ بھی ایون پی ٹی آئی کو دیکھیں، 5ویں نمبر پہ پی ٹی آئی کا جانا جو ان کی اپنی سیٹ ہے، تو یہ پورے ضمنی الیکشنز جو ہیں پی ٹی آئی کے حوالے سے بڑا ایک واضح پیغام ہے کہ پی ٹی آئی نے اپنی جو پاپولیرٹی ہے ان کو لوز کیا ہے۔ نوشہرہ میں اور کراچی میں بھی اپنی سیٹس کو وہ مینٹین نہیں کر پائے، ڈسکا میں کوئی سیٹ وہ مینٹین نہیں کر پائے، اور یہ ان کی اپنی سیٹس تھیں جو واقع۔ تو اور پیپلز پارٹی کو جو آخر میں ایج ملا ہے اس کی وجہ سے ڈیفینیٹلی نون لیگ کے بھی تحفظات ہیں، باقی ساری پارٹیز، تو میرا خیال ہے ڈسکا کی طرح تو نہیں، لیکن کسی حد تک چھوٹی موٹی اس میں ایسے بے قاعدگیاں ضرور انہوں نے ہائی لائٹ کی ہیں جس کو وہ چیلنج کریں گے، اور لوکنگ فارورڈ کے کیا ہوتا ہے اس کو دوبارہ کھولتے ہیں نہیں کھولتے، ہونا ہے کیری فارورڈ کیا جائے گا اسی سیٹ کو۔ دیکھیں الیکشن کمیشن نے جو لاسٹ ڈسکا میں اپنا وہ کیا تھا، اس سے تو لگتا یہ ہے کہ وہ شاید اس کو ایک دفعہ دیکھیں گے ضرور، اور اگر دیکھتے ہیں اور اس میں کوئی بے قاعدگی پائی جاتی ہے تو اٹ ول بی اے بگ نیوز، لیکن نہیں پائی جاتی اگر اور اس طرح معاملات چلتے ہیں تو پھر ایک عام سی بات ہو جائے گی، بٹ دیکھنے والی بات ہے۔ فیض صاحب آپ کیسے دیکھ رہے ہیں جی یہ NA-249؟ دیکھیے رانا صاحب، پریکٹیکلی اسپیکنگ، فرام پریکٹیکل پوائنٹ آف ویو، اس کا کوئی، کیونکہ اب صرف 2 سال رہ گئے اس اسمبلی کی مدت، اور آج تو اسد عمر صاحب نے کہہ بھی دیا کہ اگر عمران خان صاحب جو ہیں وہ شاید کسی وقت بھی توڑ بھی سکتے ہیں، اگلے 6 مہینے میں یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اگر آپ پریکٹیکلی اس جیت اور ہار کی اس کے علاوہ کوئی اہمیت نہیں، میں نہیں سمجھتا کہ ایک سیٹ سے ان کی حکومت جا رہی ہے یا ان کو نون لیگ کو کوئی فائدہ پہنچ جائے گا، پیپلز پارٹی کو کوئی امیڈیٹ فائدہ پہنچ جائے گا۔ ہاں، ایک اس کی سمبولک اہمیت بہت زیادہ ہے، جیسے کہ ہمارے دوست نے فرمایا، تصدق صاحب نے، کہ پیپلز پارٹی جو پی ٹی آئی جس طرح سے ایکسپوز ہوئی ہے تھرو آؤٹ پورے ضمنی الیکشن کے پروسیس میں، وہ ایک بہت بڑا ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس وقت نواز شریف صاحب کو بھی، مریم نواز صاحبہ کو بھی تھوڑا سا ٹون ڈاؤن کرنا چاہیے، معاملات کو بجائے کنفرنٹ کرنے کے پیپلز پارٹی کے ساتھ اب تھوڑا سا ان کو، ایک پی ڈی ایم میں آپ نے اتنی بڑی باتیں کی تھی، ایک دوسرے کو بہن بھائی اور پتہ نہیں کیا کیا اپنے آپ کو ایک القابات دیے تھے، اتنی محبت کا اظہار کیا تھا۔ اب یہ وقت امتحان کا ہے، ایک بڑی پکچر کو دیکھیں، یہ دیکھیں کہ آئندہ صرف 2 سال کی بات ہے، اس میں جیسے میں نے آپ سے کہا کہ پریکٹیکلی آپ کی صحت پر، آپ کی سیاسی صحت پر پارلیمنٹ میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، آپ معاملات کو چلنے دیں، احتجاج ضرور صحیح۔ فیض صاحب ہونا تو یہی الیکشن کے کیا ہوتا ہے، لیکن فیض صاحب وقت کی قلت کے باعث مجھے اجازت لینا ہوگی، آپ کی شرکت کا وقت اور تجزیے کا شکریہ، گیلانی صاحب آپ کی آمد کا شکریہ۔ ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، مجھے اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ نے کیا